बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट अफेयर्स स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट नाज़िया खान। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का पहला इजलास हुआ। ये इजलास वज़ीर आज़म हाउस में हुआ। 7 निकाती एजेंडा था इस इजलास का जिसमें मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है, जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, तवानाई के हवाले से जो मसाइल हैं और अमन आमा के हवाले से जो मसाइल हैं, उस पर तफसीली उनको ब्रीफिंग दी गई। और बाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो काबीना के अरकान हैं उनसे खिताब भी किया और इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया कि जितने भी अरकान हैं वो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ, तमाम तर फोकस जो है वो आवाम को किस तरह से रिलीफ दिया जा सकता है, मुल्क को इस चैलेंजेस से किस तरह से निकाला जा सकता है, सारी तवज्जो उस पर मरकूज़ करें। बाद हमने देखा कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस ब्रीफिंग भी दी काबीना इजलास के हवाले से, जिसमें उन्होंने बताया कि जो चैलेंजेस इस वक्त मुल्क को दरपेश है उस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को डिटेल ब्रीफिंग दी गई है और अब उसमें से निकलना कैसे है, आवाम को रिलीफ कैसे देना है, उस पर तबादला ख्याल किया गया है और लाहे अमल भी बनाया जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं इससे कबल क्या हुआ। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया, आवामी रिलीफ पैकेज दिया गया रोज़ेदारों को। आप ये समझिए कि उनके लिए ताज़ा हवा का झोंका, क्योंकि महंगाई की चक्की में पिसते आवाम को जब आटे और चीनी के हवाले से खबर मिली कि उसमें नुमाया कमी की गई है तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आवाम को जो दी गई है काफ़ी अरसे बाद। और आवाम में हम देख रहे हैं कि खुशी की लहर भी दौड़ चुकी है और लोग खुश हैं कि इस हवाले से उनको जो है वो रिलीफ दिया गया है। फिर साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने जो है बाकी सूबों से कहा है कि वो ये जो कीमतें हैं इनका इतलाक़ अपने सूबों में भी करें ताकि वहाँ के आवाम को भी ये रिलीफ दिया जा सके। और सबसे अच्छी और बेहतरीन बात ये हुई है नाजरीन कि आज से यूटिलिटी स्टोर्स पर इन कीमतों का इतलाक़ हो चुका है, यानी कि इस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। यकीनी तौर पर एक अच्छी काविश है जो हुकूमत की जानिब से सामने आई है। फिर नाज़रीन, हमने देखा कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जानिब से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें अहम ऐलानात किए गए, जिसमें हमने देखा कि उन्होंने PMDA यानी पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और डिजिटल मीडिया विंग को ख़त्म करने का ऐलान किया। ये ऐलान उनकी जानिब से किया गया और ये भी कहा गया कि इनको काले कवानीन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है, सहाफ़ियों के हुकूक को ग़स्ब करने के लिए, लिहाजा इनको ख़त्म किया जा रहा है। साथ ही साथ पिका के हवाले से उनका यह कहना था कि इस हवाले से नज़रसानी की जा रही है, लाहे अमल जो है वो बनाया जा रहा है कि किस तरह से इसको आगे लेके चला जाए। यकीनी तौर पर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी डिटेल में बात की, आज उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर कल अफ़गानिस्तान में काबुल में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब लड़कों के स्कूल पर जो है वो 2 खुदकुश धमाके किए गए, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद हलाकतें सामने आई हैं और ज़ख्मियों के हवाले से कहा जा रहा है कि उसमें भी इजाफे का इम्कान है, हलाकतों में भी इजाफे का इम्कान है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जानिब से भी अफसोस का इजहार किया गया, इसकी शदीद मज़म्मत की गई, एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से की गई, पूरी दुनिया से मज़म्मती बयान सामने आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अफ़गान हुकूमत को फिलफौर आवाम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, शायद वो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे मौज़ूज़ मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। हमें ज्वाइन कर चुके हैं फैसल करीम कुंडी साहब, सेंट्रल स्पोक्स पर्सन हैं पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं खान साहब, हमारे तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साहब आपने ज्वाइन किया। फैसल करीम कुंडी साहब, सबसे पहले मैं आप ही की जानिब आऊँगी। वफाकी काबीना का इजलास हुआ वज़ीर आज़म की सदारत में। हम देख रहे हैं कि वफाकी जो काबीना की जिसका कल जो है वो हतमी फ़ैसला भी, तश्कील भी होगी, हल्फ भी उठाया, वज़ीर आज़म काफ़ी फोकस नज़र आ रहे हैं आवाम को रिलीफ देने के हवाले से, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपने जो बात की अफ़गानिस्तान में जो बम ब्लास्ट हुआ रमज़ान के महीने में, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। हम अफ़गान हुकूमत के और उन फैमिलीज़ के दुख में बराबर के शरीक हैं और हमारी दुआ है कि अफ़गानिस्तान जो है पुरअमन, क्योंकि जब अफ़गानिस्तान पुरअमन होगा तो पाकिस्तान भी पुरअमन होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान का जो है वो डायरेक्ट पाकिस्तान पे जो है वो हर चीज़ का असर, बदअमनी और अमन दोनों जो असर होता है। आज वफाकी काबीना का पहला इजलास था। काबीना तकरीबन जो उनकी फ़र्स्ट फेज़ है या कहें वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना तश्कील दी है। आज उन्होंने जो है उनसे ख़िताब भी किया, मुख्तलिफ़ जैसे आपने कहा 7 नुकाती एजेंडा भी था। कल रात को इस हुकूमत का पहला जो वो था कि उन्होंने चीनी और आटे की कीमतों में जो है वो कमी की, जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, रिलीफ है। लेकिन यहाँ पर वो फुल स्टॉप नहीं है, क्योंकि हमें इस मुल्क को माशी बहरान, लोगों को सहूलियात और इन चीज़ों से जो है वो माशी बहरान से निकालना है, लोगों को सहूलियात देनी है, लोगों को रोज़गार देना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे भी हमने फोकस करना है और हमने पाकिस्तान के अवाम को ये फ़र्क बताना है कि माजी की हुकूमत और इस हुकूमत में क्या फ़र्क है। और ये अलाइज़ की हुकूमत है। अलाइज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी अलाइज़ ने बिल्कुल भरपूर ताउन का यकीन दिलाया वज़ीर आज़म को कि हम आपके साथ मिलकर इस मुल्क को बहरान से निकालेंगे, मुश्किलात से निकालेंगे। तो उम्मीद है कि इसी तरीके से जो है आगे चलते हुए बहुत से जो मसाइल अभी जो
ہیں جس کا ہم نے سامنا کر رہے ہیں ان میں بھی جو ہے ریلیف ملے گی. انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ جو میڈیا کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت پازیٹیو چیز ہے جو کہ ہمارے جو ہے انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے کی ہیں. اس سے پہلے دن جس دن آپ کو یاد ہوگا کہ حلف لیا تھا ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی نے, تو اس وقت آپ کی انفارمیشن منسٹر صاحب بنی تھی, اسپوکس مین تھی مسلم لیگ نون کی مریم اور صاحبہ, اور ہم نے بھی پریس کانفرنس کی. جو 3.5 سال میں پارلیمنٹ جو کہ ایک سپریم ادارہ ہے اس میں ماضی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے جو ایک مارشل لا ٹائپ نافذ کیا تھا میڈیا کے اوپر, کہ میڈیا کو جو میڈیا کارنر ہے اس کو انہوں نے اٹھا کر پارلیمنٹ سے باہر کر دیا تھا, پارلیمنٹ لاجز سے میڈیا کو اٹھا کر باہر کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے وہاں پہ فارمر پرائم منسٹرز ہیں, فارمر فیڈرل منسٹرز ہیں, آپ کے پارلیمنٹرین فٹ پاتھوں پہ کھڑے ہو کے پریس ٹاکس کر رہے تھے, آپ کے پارٹی لیڈرز فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے پریس ٹاک کرتے ہیں. دنیا کی پارلیمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے, لہٰذا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ انہوں نے پہلے دن یہ آرڈر کیا کہ میڈیا کو دوبارہ جہاں ان کے کارنر تھا اور جگہ جو تھی ان کو واپس وہ بحال کیا. تو بہت سی چیزیں میڈیا کے حوالے سے بھی, جیسے پی کا قانون ہے, باقی چیزیں ہیں, اس میں بھی سفر طے کرنا ہے کیونکہ میڈیا کی آواز کو دبایا گیا. اور میں یہاں پر ایک اور چیز کنڈیم کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جو بھی اینکر یا جو بھی میڈیا کے ہمارے دوست, جمہوریت ہے, کوئی ہمارے خلاف آرٹیکل لکھے گا, کوئی ہمارے حق میں لکھے گا, لیکن یہاں پر جو پی ٹی آئی کے خلاف آرٹیکلز لکھ رہے جائیں یا پروگرام کر رہے ہیں ان کو اکسایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے گھروں کے باہر جا کر احتجاج کریں, یہ کریں. یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب پہلے میں فوکس کرنا چاہوں گی جو کل وزیر اعظم کی جانب سے بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے آٹا اور چینی کی جو قیمتوں میں عوام کو ایک بڑا ریلیف دیا اور عوام اس کو جو ہے وہ تازہ ہوا کا جھونکا سمجھ رہے ہیں. ظاہر مہنگائی ہے اور اس میں خاص طور رمضان میں تو ویسے بھی ڈبل ہو جاتے ہیں خرچے. آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کو کس قدر ریلیف ملے گا ان اقدامات سے؟ دیکھیں جی, ایک ونڈرفل ڈیسیجن جو فیڈرل کیبنٹ نے لیا ہے اور پرائم منسٹر نے لیا ہے, اور باوجود اس کے کہ اس وقت جو مفتاح اسماعیل صاحب نے آج اپنی پریس بریفنگ کی جب وہ کر رہے تھے تو انہوں نے کافی سارے فگرز بھی بتائے پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ اور موجودہ گورنمنٹ کے. ان حالات میں جو فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ڈیسیجن تھا کہ پرٹیکولرلی رمضان کے اس مہینے میں آٹا اور چینی یہ دو بڑی کموڈیٹیز ہیں جن کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے, تو ان کو بڑا سگنیفیکنٹ طریقے سے کم کیا گیا. یوٹیلیٹی سٹورز پہ ان کی بر وقت جو ہے موجودگی کا جو ہے وہ بھی بتایا گیا کہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں کیا, اور پھر پنجاب کی گورنمنٹ کو جو ہے کہا گیا کہ آپ بلوچستان میں اور اے جے کے میں بھی ان چیزوں کو انشور کریں بیکاز ان کی اکنامک سچویشن کمپیریٹیولی باقی صوبوں سے جو ہے وہ کم ہے. تو یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے پرٹیکولرلی رمضان میں, لیکن یہ جسٹ دا بگننگ ہے, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے جو 3-3.5 سال میں اس میں مہنگائی بیسکلی ایک سب سے بڑا فیکٹر تھا جس میں لوگوں کی روزمرہ کی جو چیزیں تھیں وہ ان کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی تھیں. آٹا, دال, چاول, چینی, پیٹرول کو اگر آپ انٹرنیشنل اس سے کر لیں تو وہ اس کو چھوڑ دیں, باقی ہر چیز جو تھی جو گورنمنٹ کے اختیار میں تھی, پرائس کنٹرول کمیٹیز جو تقریباً نان ایگزسٹنٹ ہو چکی تھی, تو اس لحاظ سے یہ بڑا ایک اہم اقدام ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. جو آج مفتاح اسماعیل صاحب نے بتایا وہ اگر آپ اس کو میں اگر آپ کو ایک دفعہ اس کی چند چیزیں جو ہیں چیدہ وہ پڑھ کے بتا دوں. انہوں نے جی ڈی پی گروتھ ریٹ کے بارے میں بتایا کہ جب گورنمنٹ 2017-18 میں تھی تو پاکستان کا جو گروتھ ریٹ تھا 6.1% تھا, اور پھر 2021-22 میں جب پچھلی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی, یہ پچھلے 9 مہینوں کا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں, وہ 4 تقریباً 3.9 یا 4% گروتھ ریٹ تھا. انفلیشن جو ہے وہ 3.9% پچھلی گورنمنٹ جو چھوڑ کے گئی تھی 2017-18 میں, اور 2021-22 والی جو گورنمنٹ چھوڑ کے گئی ہے وہ 10.8% ہے بائی دی وے, جو وچ از ہیوج سگنیفیکنٹ. اور انفلیشن جو ہے وہ جو آپ کی بیسک کموڈیٹیز ہیں اس پہ سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے. آپ کی ٹوٹل ڈیٹ اور لائبلٹیز جو تھیں 2132 بلین روپیز تھیں 2017-18 میں, اور جب یہ پچھلی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی تو وہ ڈبل ہوگی 5083 بلین روپیز کی ہو گئی. اور ہمارے جو ایکسٹرنل ڈیٹ تھے وہ بڑا جو انٹرسٹنگ ہے, وہ $75.4 بلین تھے جب 2017-18 میں پچھلی گورنمنٹ گئی پی ایم ایل این کی. اس وقت جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی ہے تو $102 بلین کے آپ کے ڈیٹس ہیں. اچھا, یہ ڈیٹس جو ہیں اس کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے آپ کی اکانومی پہ, کیونکہ آپ نے ہر سال ان کی سروسنگ کرنی تھی, ان کی انٹرسٹ واپس کرنے ہوتے ہیں. تو اس سال جو ہے وہ اب جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو ان کے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے پریشر یہ ہوگا کہ جو پچھلے سال کے کیومولیٹیو ڈیٹس ہیں ان کے اوپر پیسے کیسے واپس کرنے.
آپ جب وہ پیسے واپس کرتے ہیں تو آپ کے پاس بجٹ کا خسارہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس عوام کے اوپر لگانے کے لیے پیسے کم ہوتے ہیں. تو یہ جو گورنمنٹ ہے، اور یہ بائی دا وے یہ گورنمنٹ صرف پی ایم ایل این کی نہیں ہے، اس دفعہ یہ ہسٹری کی ایک بہت بڑی ایسی گورنمنٹ بنی ہے جس میں 7-8 بہت بڑی پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی آئی ہیں. تو ان سب کو ملا کے چلنا، اور پھر اس کے بعد ایک ایسی معاشی صورتحال جس میں ملک اتنے شدید اس بحران میں ہے وہاں، اور پھر لوگوں کو ریلیف دینا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہیومنگس ٹاسک ہوگا. اور اس دفعہ کا جو بجٹ ہوگا وہ بیسکلی وہ بھی جو ہے ایک ایسا ٹاسک ہوگا کہ اگر یہ گورنمنٹ کسی طرح سے بھی ایک ریزنیبل بجٹ دے، اچھا بجٹ میرا خیال ہے بڑا مشکل ہوگا، ریزنیبل بجٹ بھی اگر آ جائے تو وہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اس گورنمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب، جس طرح سے ابھی انہوں نے بتایا ڈیپ کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں معیشت کی بحالی جو ہے اس کولیشن گورنمنٹ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگی؟ گو کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو متحدہ گورنمنٹ ہے اس میں تمام وہ لوگ ہیں جو بہت ایکسپیرینسڈ ہیں، پہلے بھی وہ گورنمنٹ میں رہے ہیں، تو وہ اس پورے نظام کو بڑی اچھے سے سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی معیشت کی بحالی کہا جا رہا ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگی. تو آپ اس چیلنج کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، معیشت کی بحالی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ماضی کی حکومت جب آئی تھی تو پہلی سپیچ میں ہی شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم مساق معیشت کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، کیونکہ بجٹ بالکل آپ کے سر پہ آ گیا ہے، مہینے بعد آپ نے بجٹ دینا ہے اور آپ کی حکومت ہے. تو جو فائنینشیل جو انہوں نے کرنچ پیدا کی ہے اور جو معیشت میں جو جس طریقے سے انہوں نے تباہی کی ہے، اس کے لیے حکومت کو اور اتحادی جماعتوں کو کام کرنا پڑے گا. ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے. مفتی اسماعیل صاحب نے غالباً یہ کہا ہے کہ یہ پروویژنل شاید بجٹ ہوگا اور اس کے بعد ہم ایک پراپر مطلب ہے کہ شاید بجٹ دیں، جو کنفرم نہیں، میں بھی چیک اس پہ کروں گا. تو کیا امید رکھ سکتے ہیں بجٹ سے عوام جو ہے؟ دیکھیں، عوام کو تو بہت بڑی امید ہے. دیکھیں، جب اگر عوام کو آپ کو فرق بتانا پڑے گا ماضی کی حکومت کا اور اس حکومت کا. ہمیں فرینکلی اسپیکنگ یہ نہیں کہنا، جو بھی حکومت آتی ہے ہم پچھلی حکومت پہ بوجھ ڈالتے ہیں کہ جی پچھلی حکومت نے ہم یہ کر کے ہمیں چھوڑا اور یہ کر. آپ کو چلو اس وقت عوام نے تو نہیں دیا، آپ نے عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے، لیکن آپ کو عوام کو بتانا ہے کہ پچھلی حکومت نے یہ چیز کیا تھا اور ہم نے اس چیز کو بہتری کے لیے ہم نے یہ چیز آپ کے لیے کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلی حکومت کا بوجھ ہے اس لیے ہم یہ چیز یہ کر رہے ہیں. یہ تو یہ ایس او پی ہے، ایک مطلب ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے ڈیفینیٹلی اتحادی جماعتیں وفاقی کابینہ بیٹھی ہوئی ہے، اس پہ اور بات چیت کر رہی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ عوام کو ڈیفینیٹلی ریلیف ملے گی اس بجٹ میں. ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں معیشت کی بحالی کے علاوہ اور 2-3 کون سے بڑے بڑے چیلنجز ہیں جن کا سامنا اس حکومت کو کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، سب سے بڑا ٹارگٹ تو معیشت ہے. پھر آپ نے دیکھیں آپ کی اس وقت 60% پلس آپ کی یوتھ اس وقت بیٹھی ہے کہ آپ نے یوتھ کو کیا اٹریکشن دینی ہے. مطلب ہے کہ آپ نے یوتھ کو روزگار دینا ہے. آپ نے جو ہے اس چیز کا جو ہے وہ بہت ہی بڑا جو ہے. اور پھر اس ملک میں سب سے بڑا میں کہتا ہوں روزگار کے حوالے سے اگر آپ اس کو دیکھیں، جو ہمارے جو رکے ہوئے پروجیکٹس ہیں جیسے وہ سی پیک کے تھے یا باقی چیزیں تھیں جو کہ روک گئی تھی، اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو روزگار ملا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز اس پورے سسٹم میں آپ کا جو ہے اپنے پڑوسی ممالک اور اپنے دوست ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کی بحالی کا ہے. درست. کہ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ آپ کے جو دوست تھے، آپ کے جو پڑوسی ہیں، پڑوسی تو چینج نہیں ہو سکتے لیکن دوست چینج ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ جو اس وقت تعلقات ہیں پاکستان کے اور اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. اس کو واپس اپنے اس پہ بحال کرنے کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں سعودیہ، یو اے ای، ملیشیا، ان ممالک میں پاکستان کے بہت سے جو ہیں ہمارے لیبر کام کرتے ہیں، ہمارے ٹیکنیکلز وہ کام کرتے ہیں. ہم نے وہ چیز کری کہ بہت سے آپ کو یاد ہوگا پچھلی حکومتوں میں بھی بہت سے لوگ وہاں پہ جاب لیس ہو گئے تھے، ان کو نکال دیا تھا اور واپس آ گئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ کام بھی ہم نے کرنا ہے کہ ہمیں اس چیز کو واپس بحال کرنا ہے تاکہ ہمیں لوگوں کو روزگار مل سکے. ٹھیک. ہمارے صاحب جس طرح سے فرما رہے ہیں کنڈی صاحب کے بہت بڑے چیلنجز ہیں جس کا اس حکومت کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے دیر از اے ول دیر از اے وے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ابھی ہم نے دیکھا کہ آٹا اور چینی کی قیمتیں ڈاؤن ہوئی ہیں، تو ابھی ہم گھی اور جو باقی چیزیں ہیں اس میں بھی ہم رفتہ رفتہ اس میں کمی دیکھیں گے، کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بے لگام ہوتی جا رہی ہے اس کی پرائسز بھی. دیکھیں، گورنمنٹ کا جو مینڈیٹ ہوتا ہے یا جس طرح گورنمنٹ نے اپنی چلانی ہوتی ہے روزمرہ کی چیزیں، وہ بیسکلی انہوں نے ریونیو جنریشن کرنی ہوتی ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس پیسے کتنے اور آپ نے لگانے کتنے. اب گورنمنٹ نے بیسکلی جو اس کے پاس اگلا چیلنج ہوگا کہ بہت سارے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کو اس کے اوپر کس طرح کا ایکسپینڈیچر کرنا ہے. نارملی تو ہم نے دیکھا کہ حکومتیں جب بھی آتی ہیں بجٹ سے پہلے انہوں نے بہت زیادہ اسپینڈنگ کرنی ہوتی ہے تاکہ عوام کو ریلیف ملے. لیکن اس گورنمنٹ نے ابھی جب یہ آئی تو اس کے پاس جو بجٹ کا ڈیفیسٹ صرف خسارہ آپ دیکھ لیں تقریباً 10 بلین کے قریب جو ہے وہ خسارہ ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اور آپ نے جو ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے اس میں آپ نے بہت سارے پیسے دینے ہیں. پھر آپ کی ایگریکلچر جو ہے اس پہ بالکل جو ہے توجہ نہیں دی گئی بڑے عرصے سے. آپ
70 to 80% آپ کی اکانومی جو ہے ایگریرین اکانومی ہے، جس کے اوپر اگر آپ دیتے تو آپ اس وقت گندم جو ہے اس سال پھر باہر سے خریدنا آپ نے شروع کر دی. اس کے علاوہ فرٹیلائزر جو ہیں وہ آپ باہر سے خریدتے ہیں. اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس جو ہے جس سے آپ بجلی بنا رہے تھے وہ بہت سارا جو ہے وہ باہر سے خرید رہے ہیں. ان ساری چیزوں کا جو ہے گورنمنٹ کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ بوجھ پڑتا ہے، اور اس بوجھ کے بعد بجٹ کے اندر عوام کو بہت بڑی ریلیف دینا، مجھے ذاتی طور پہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس دفعہ کا جو بجٹ ہوگا، جس طرح ابھی فیصل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ پروویژنل بجٹ ہو، اس میں کچھ تھوڑی بہت ریلیف تو انہوں نے دینی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک کمپیریزن پچھلی گورنمنٹ سے کرنا ہے. لیکن لانگ ٹرم کرنے کے لیے آپ کو اپنے بہت سارے جو ہے یو ہیو ٹو مینڈ یور ویز، کہ آپ نے جو پہلے اخراجات بہت ساری چیزوں پہ کر رہے تھے وہ آپ کو کم کرنے پڑیں گے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ جہاں پہ پروڈکٹیو چیزیں ہیں، جہاں پہ جاب جنریشن ہو رہی ہے، جہاں پہ لوگوں کے لیے اکانومی بہتر ہو رہی ہے، وہاں پہ آپ نے اسپینڈنگ کرنی ہے. اچھا، اپارٹ فرام دیٹ ہمارے صاحب، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے ہمیں اپنے رویوں کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. رمضان میں جو ہے وہ ایک ذخیرہ اندوزی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بڑا نمایاں ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں رمضان آ گیا ہے تو زیادہ سے زیادہ کمائی کر لیں اس میں، جبکہ پوری دنیا میں اس میں ریلیف دیا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اپارٹ فرام دیٹ جو حکومت اقدامات کر رہی ہے اٹھائے گی؟ ظاہر ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے، اور پہلی جو تقریر تھی اس میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ ہماری پوری توجہ یہ ہوگی کہ عوام کو ریلیف کیسے دیا جائے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے عوامی رویوں میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، وہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. جس طرح آپ کی سوسائٹی ہوتی ہے اسی طرح کے جو ہے آپ کو پھر بزنس کمیونٹی میں بھی وہی رویے نظر آتے ہیں. آپ کی جو جہاں پہ آپ کا معاشی سیٹ اپ اس میں تمام وہ رویے آتے ہیں. لیکن اس میں جو ایک چیز بہتر کی جا سکتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایک لانگ ٹرم سیوکس رسپانسبلٹی جو آپ کی سوسائٹی کی ہے وہ اگر کوئی پوری کرے. ادر دین دیٹ بیسیکلی گورننس کا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اگر وہی چیزیں، یہ جو ہورڈنگ ہے، یہ ہورڈنگ اسی صورت میں ہوتی ہے جب آپ کی گورننس ویک ہو جاتی ہے، اور آپ کے وہ ادارے جنہوں نے اس کے اوپر چیک رکھنا ہے، ان کے اوپر جو ہے پینلٹیز لگانی ہے اگر وہ کر رہے ہیں، تو وہ اس صورت میں بہتر ہو سکتی ہیں اگر آپ کا گورننس ماڈل بہتر ہو. تو میرا خیال ہے اگر یہ گورنمنٹ گورننس ماڈل بہتر کر لے، ویسلی پچھلی گورنمنٹ کی جو بہت سارے خرابیاں تھیں ان میں سے ایک خرابی گورننس کا ماڈل بھی تھا، جس میں وہ امپلیمنٹیشن ان سے نہیں ہو پا رہی تھی. سول بیوروکریسی شاید وہ اس کو پراپر طریقے سے نہیں چلا رہے. وہ جو کل اگر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو صدیق الفاروق صاحب نے کہا تھا کہ ایک ٹائم پہ اگر 6-7 دفعہ آپ مہینے میں جو ہے ٹیم چینج کریں تو وہ کنٹینیوٹی نہیں رہتی. تو میرا خیال ہے اس دفعہ اگر کنٹینیوٹی کے اوپر فوکس کیا جائے اور گورننس کے اوپر اور امپلیمنٹیشن کے اوپر، تو یہ بالکل کیا جا سکتا ہے. سوسائٹی کے رویوں کو چینج کرنا میرا خیال ہے ایک حکومت نہیں کر سکتی، یہ ایک جنریشنل وہ چیز ہوتی ہے، اور اگر اس پہ بھی کام شروع کر دیا جائے تعلیم کے اوپر، تربیت کے اوپر، تو یہ ہو سکتا ہے. اس میں کوئی اتنا بڑا ہرکولین ٹاسک نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اچھا فیصل کرم کنڈی صاحب، بڑا امپورٹنٹ سوال یہ بھی ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتیں آتی ہیں، وہ پالیسیز بھی بناتی ہیں، عوام کو ریلیف دینے کی کوشش بھی کرتی ہیں، لیکن چونکہ پالیسیز میں تسلسل نہیں ہو پاتا، اس طرح سے جو ثمرات ہیں عوام تک نہیں پہنچتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ حکومت کس طرح سے یقینی بنائے گی کہ جو پالیسیز وہ بنا رہی ہے عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے، معیشت کی بہتری کے حوالے سے، توانائی کے حوالے سے، امن و امان کو بہتر کرنے کے حوالے سے، تسلسل برقرار رہے؟ دیکھیے پاکستان میں یہ چیز انفارچونیٹ ہے، اور باقی ممالک میں یہ چیز نہیں ہوتی. کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جب حکومت ہوتی ہے تو ایک پالیسی آپ کی چل رہی ہوتی ہے، اور جب نیکسٹ حکومت آتی ہے تو ٹوٹلی اس کے اوپر ٹرن لے لیتی ہے. بالکل ہاں. کہ یہ تو یہ ماضی کی حکومت کا ہے، اور اس کو اگر اچھا بھی یہ کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے اس کو ختم کرنا، ہم نے ایک اور پالیسی لی، اور اس پالیسی میں بنتے بھی ٹائم لگتا ہے. حالانکہ اگر آپ کو ایک چیز ہے، آپ کے پاس ایک روڈ میپ ہے، اور اس کو آپ اگر اس کو آگے لے کے چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتری کی طرف جاتے ہیں. میں صرف آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، جو کہ ہمارے 2008 کی حکومت میں ہم نے اس کا انیشیٹو لیا، اور وہ چل رہا تھا. اب دیکھیں، آپ نے اگر ایک چیز شروع کر دی ہے، آپ اس کو، انہوں نے پچھلی حکومت اس کو نام چینج کر دیا، اساس کر دیا، جو بھی کیا، لیکن وہ جس خاتون کے پاس تھا اس کو پتا ہے کہ میرے پاس یہ، اور آفیشیلی وہ چینج بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے آپ اگر دیکھیں اس میں بیس پھر بھی لکھا ہوا تھا. تو ایک چیز تھی وہ ختم نہیں ہو سکتی، لیکن وہ چل رہی تھی، لوگوں کو سہولیات مل رہی تھی. اگر ایک اچھی چیز میری مخالف حکومت بھی کرے، ہمیں چاہیے کہ جیسے آپ کہیں گے سی پیک تھا، انیشیٹو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا، پی ایم ایل این نے اس کو جاری رکھا، پی ٹی آئی نے اس پہ بریکیں مار دی، مطلب بہت کم. آپ مجھے بتائیں کہ جب میں صرف مثال ہے، میں نے اکثر ٹی وی پروگرام میں بات کرتا تھا، کل یا پرسوں یہ میٹرو سٹارٹ ہو گئی ایئرپورٹ کی جو سروس ہے، یہ 2 سال پہلے بھی ہو سکتی تھی، لیکن 2 سال آپ نے اس کو روکے رکھا کہ جی ہم نے اس کو نہیں چلانا. اور 2 سال اگر وہ 2 سال پہلے لوگوں کو یہ سہولیات مل جاتی، مجھے اگر سہولت ہو کہ میں یہاں سے بیگ لے کے اور ایئرپورٹ پہ، جیسے آپ یو کے لنڈن کی مثال دیں کہ آپ ہیتھرو پہ اترو اور پیڈنگٹن سروس سے آپ سیدھا اسٹریٹ اوے پہنچ جاتے ہیں، تو آپ کی ٹریفک پہ کم دباؤ آتا ہے. اگر میں نے ایئرپورٹ جانے میں وہ گاڑی نہیں لے کے جاؤں گا، میں میٹرو میں بیٹھ کے سیدھے ایئرپورٹ اتر کے میں چیک ان کر لوں گا. تو یہ اگر ہم 2 سال پہلے کر لیتے تو کیا ہوتا، لوگوں کو سہولت ہوتی. تو ایسی چیزیں جو ہیں 2-3 جو میں نے ایسی مثال دیں، اگر ہم ابھی بھی دیکھیں گے، اگر ماضی حکومت کا کوئی اچھا پروجیکٹ ہوگا، ہم اس کو کبھی بھی نہیں روکیں گے. ہم اس کو کہیں گے، ہم سفارش کریں گے پرائم منسٹر کو اور حکومت ہماری جو اتحادی ہیں
कि इसको आगे हम लेके चलें, क्योंकि आवाम को इसमें सहूलत होगी। बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ें हम नहीं करेंगे जी ये हाँ। PTI ने की है और हम इसको रोकेंगे और हम एक और चीज़ देंगे, या इसका नाम हम चेंज करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छी चीज़ें होंगी, हम उसको बिल्कुल उसको इनिशिएटिव जो उनका होगा उसको हम आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल ठीक। एक और चीज़ भी समझा दीजिएगा, आपने जिस तरह बात की कि जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर हम मौजूदा हुकूमत की बात करते हैं तो मौजूदा हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी को लेके क्या तरजीहात आप देख रहे हैं? देखिए, फ़ॉरेन पॉलिसी में बहुत सी चीज़ें हैं। आप इस वक्त जो है आप इस खित्ते में आप अकेले तकरीबन तन्हा हैं। आपके ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे नहीं हैं, आपके ताल्लुकात ईरान के साथ अच्छे नहीं हैं, चाइना भी कोई हमसे ज़्यादा खुश नहीं है, सऊदी अरेबिया के अगर आप देखें वो भी, यूरोप कंट्रीज़ ऑलरेडी बहुत हमसे तकरीबन फासले पे हैं। तो एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है जो है हमारा जो फ़ॉरेन पॉलिसी का है, क्योंकि आपने अपने दोस्तों का एतमाद दोबारा बहाल करना है, अपने पड़ोसियों का दोबारा एतमाद बहाल करना है, और ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इम्पॉसिबल नहीं है। हमने वापस उन दोस्तों को, उन ममालिक को अपने करीब लेके आना है जो कि मुश्किल वक्त में भी हमारे साथ जो है वो खड़े होते थे। तो ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल मैं समझता हूँ कि, और हमारी भरपूर कोशिश होगी, और हम हमेशा ये कहते हैं कि हम जो है फ़ॉरेन ऑफिस को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत दुरुस्त। अगर आप देखेंगे कि आज जो हर हमारे जो दोस्त हैं PTI के, हर शख्स की जेब में एक लेटर है जो कि वो लहरा रहे हैं, और ये पता नहीं कि लेटर में क्या है। ठीक है, ठीक, अब आप फ़ॉरेन ऑफिस को आपने अपने पूरी दुनिया में आपने अपने फ़ॉरेन ऑफिस को इतना बदनाम कर दिया है कि आपके जो एम्बेसडर्स वहाँ पर हैं, आपकी जो फ़ॉरेन जो वहाँ पर मिशन है, वो जब वहाँ के लोगों से मिलेंगे, वहाँ के ऑफिशियल से मिलेंगे, तो उनका क्या रवैया होगा? मतलब वो तो आपसे क्वेश्चन करेंगे ना कि देखिए अपना एक तरीका, जब केबल फ़ॉरेन कंट्री से आती है उसमें लैंग्वेज ये नहीं होती जो कहते हैं, और अगर कोई ऐसी चीज़ करते भी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ख़िलाफ़, खुदा न खास्ता, तो आपको मैं अगर आपके ख़िलाफ़ मैं कुछ करूँ, मैं आपको ख़त लिखूँगा कि मैं आपके ख़िलाफ़ ये करने जा रहा हूँ, मैं तो एक्शन करना है फिर, कि मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं ये करने जा रहा हूँ और आप तैयारी कर लें कि मैंने आपके साथ आपका ये बंदोबस्त करना है। तो ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि ऐसे इदारों को, बाकी भी इदारे, उनको पॉलिटिक्स में नहीं, अगर मैं पॉलिटिक्स करूं तो हर इदारे को अपने जुरिस्डिक्शन में रह के अपने काम करने चाहिए। मैं कि आपके इदारे में यहाँ पे PTI में उंगलियां मारना शुरू, मुझे क्या पता है कि एंकर कैसे होते हैं, प्रोग्राम कैसे होते हैं, हम तो ऐसे गेस्ट आ जाते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये आपका इदारा है, आपके इदारे वाले इसको बेहतर समझते हैं कि इसको कैसे चलाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह पार्लियामेंट कहें, पॉलिटिक्स कहें, फ़ौज कहें, जुडिशरी कहें, हर इदारे को जो है अपने उसमें रह के अगर काम करने दिया जाए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा हमारे साहब, हम थोड़ा सा आगे चलें और बात करते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात की। कल उनकी जानिब से अहम ऐलानात सामने आए जिसमें उन्होंने कहा कि PMDA हो या डिजिटल मीडिया विंग हो, इसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, और पीका के हवाले से उनका ये कहना था कि इस पर नज़रसानी हम कर रहे हैं कि इसको किस तरह से आगे लेके जाना है या नहीं लेके जाना। तो उनकी जो ऐलानात हैं और जो इन्होंने डिज़ोल्व किया है इसको, PMDA को, डिजिटल मीडिया विंग को ख़त्म किया है, उस हवाले से आप क्या समझते हैं, कैसे ऐलानात हैं? मैं एक थोड़ा सा अगर फॉरेन पॉलिसी वाले हाँ। उसमें ऐड कर दूं, इस वक्त हमारे पास अफ़गानिस्तान का मसला एक बड़ी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। 15 अगस्त के बाद से अभी तक अगर आप देखें तो वो जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था जिसके ऊपर हम बड़े अरसे से गुफ्तगू कर रहे थे, जो कल वाली रिपोर्ट थी, पहले जब शुरू हुआ था तो 1.1 मिलियन के करीब बच्चे थे जो मैल न्यूट्रिशन का शिकार थे। कल वाली जो रिपोर्ट आई वो है 3.5 मिलियन के करीब बच्चे जो हैं, और उसमें अमवात होना शुरू हो गई हैं, उनकी ग़िज़ाई किल्लत। उसके अलावा 28 सूबे मुतासिर हुए, 34 में से 28। अब उसकी जो उनकी इकॉनमी थी जो कि पहले बताया गया था कि 30% श्रिंक हो चुकी है, अब वो 50% के करीब आ चुकी है। इन सारी सूरत हाल का सबसे बड़ा इफेक्ट और नुकसान जो अगर किसी मुल्क को सबसे ज़्यादा हो सकता है वो पाकिस्तान को हो सकता है। हम 4 से 5 मिलियन रेफ्यूजीज़ को अभी तक रख चुके हैं, उसके अलावा 3.5 लाख के करीब ओवरस्टे लोग वीज़ा लेके आए हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा फिगर है जो अभी जिस तरह हम इकॉनमी का आपको बता रहे थे, उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर और मास रेफ्यूजीज अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ जाते हैं तो इकोनॉमी पे क्या होगा। तो मेरा ख्याल है ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज में जो एक अच्छी चीज़ अभी हमें मिल के आई है जो प्राइम मिनिस्टर ने और इस जो कोलिशन गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया, वो ये था कि अपने ताल्लुकात हमने तमाम रीजनल कंट्रीज़ के साथ, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी बेहतर करने, क्योंकि पिछले 3 सालों में हमने देखा कि बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुके थे, और अमेरिका इस वक्त एक सुपर पावर है। और उसको बाय द वे सिर्फ अमेरिका नहीं, आपका जो सबसे करीबी दोस्त है चीन, वो भी आपको मशवरे देता है कि आप एक बैलेंस रिलेशनशिप रखें। उस बैलेंस रिलेशनशिप का अफगानिस्तान के मामले को हल करने में सबसे अहम किरदार होगा। तो मैं ख्याल है अगर हम इस वक्त अपने जो फॉरेन पॉलिसी चैलेंज देखें तो रिलेशनशिप विद US जो है और अफगानिस्तान की सूरत हाल, इसको अगर हम किसी तरह से भी अगले साल के अंदर किसी तरह बेहतर कर सकें, अफगानिस्तान के क्राइसिस को, और अमेरिका के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो, आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी वो बन सकता है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी अहम चीज़ है। अब वो जो आपका सवाल था कि वो जो PMDA जो है और
پیکا کا قانون تو ویسے ہی پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس کو اسٹرک ڈاؤن کر دیا تھا، اور اس کے اوپر پچھلے 4-5-6 مہینوں سے مسلسل جو جتنی اپوزیشن تھی جو کہ اس وقت حکومت میں تھی اس کے اعتراضات تھے، اور انہی اعتراضات کی روشنی میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ اس نے کہا کہ یہ قانون ایسا نہیں ہے، اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ بہتری کرنی پڑیں گی، اور اس کے علاوہ جو اتھارٹی تھی وہ اتھارٹی بھی ایسی ہے کہ آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن، رائٹ ٹو اسپیک جو ہے اس کو جو ہے اس کے اوپر قدغنیں لگائیں گی تھی. تو میرا خیال ہے ایک بہت اچھا وہ فیصلہ، ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سٹیک ہولڈرز کی مرضی کے ساتھ آپ نے اگر لیجسلیشن کی تو اس کو قبول کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اصل میں ہمارا ابھی ہم نے جو دیکھا کہ پچھلی گورنمنٹ نے پارلیمنٹ کو جو ہے کم استعمال کیا، اور آرڈیننسز جو ہیں جس کے ذریعے انہوں نے جو قانون پاس کیے وہ زیادہ کیے، تو وہ بیسکلی پارلیمنٹ، ایک تو یہ پارلیمنٹ کی توہین کے زمرے میں بھی آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پارلیمنٹ موجود ہے آپ بات کریں، آپ ان کے ساتھ ایگری ڈس ایگری کریں. یہ بیسکلی جمہوریت کا حسن ہے، اور جمہوریت کا فن یہی ہے کہ آپ ڈس ایگری کر کے اپنی بات منوائیں. میرا خیال ہے اس حکومت کو پچھلی جو حکومت کی غلطیاں سی اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اور ایسی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو ملا کے پھر پالیسی بنائیں، نہ کہ پالیسی بنا کے سٹیک ہولڈر سے پوچھا جائے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. بالکل ٹھیک. فیصل کریم کنڈی صاحب، یہ جو پی ایم ڈی اے ہے یا ڈیجیٹل میڈیا ونگ ہے جس کو ختم کیا گیا ہے، یا جو پیکا کے قوانین ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس انداز میں جو صحافیوں کے حقوق ہیں ان کو غصب کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں؟ اب چونکہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے، پیکا کا تو ابھی نظر ثانی میں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں حالات میں کتنی بہتری آپ دیکھ رہے ہیں صحافیوں کے حوالے سے؟ خاص میں سمجھتا ہوں اس میں کافی بہتری آئے گی جب یہ چیزیں ختم کی گئی، اور پیکا کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کے اوپر ایک فیصلہ دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. ٹھیک. صحافیوں کے اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے پچھلے 3.5 سال میں صحافیوں کے ساتھ جو ہوا آپ کے سامنے، ہم ہر سیاسی جماعت ہی کہتے ہیں کہ آزادی صحافت کے لیے ہم جو ہے قربانی دیتے ہیں، آزادی صحافت کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ماضی میں اگر کوئی اینکر کسی نے اگر حکومت کے خلاف پروگرام کیے تو ان کے چینل پہ پریشر ڈالا گیا کہ آپ نے اس اینکر کو آف ایئر کرنا ہے ورنہ آپ کے اشتہارات بند کر دیجیے گے، اور کافی اینکرز آپ نے دیکھے ہیں کہ انہوں نے یوٹیوب چینل کھول لیے تھے. ریسنٹلی بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ ایک چینل، پرائیویٹ چینل پہ ایک اینکر کو کہا کہ اس کو آپ آف ایئر کریں ورنہ ہم آپ کے اشتہارات بند کر دیں گے، لیکن اس چینل نے جو ہے اس کے اوپر اسٹینڈ لیا اور ان کو آف ایئر نہیں کیا. انتقامی کارروائیوں کے لیے یہ انتقامی کارروائی. اب میں آپ کو بولوں کہ اگر آپ نے حکومت کے خلاف پروگرام کیا تو آپ جو ہے آف ایئر ہو جائیں گے. تو یہ تو دیکھیں، تنقید جو ہے مثبت تنقید ہونی چاہیے. اگر آپ حکومتوں پہ مثبت تنقید نہیں کریں گے تو اپنی اصلاح کیسے کریں گے؟ اگر اب میں کہوں کہ جی اب لوگ پی ٹی وی دیکھنا کیوں، مطلب ہے کہ تھوڑا راغب ہو رہے ہیں، کیونکہ پہلے سب کو پتا کہ پی ٹی وی ٹھیک ہے بھئی یہ تو حکومت کا چینل، اس میں کیا ملنا، ہمیں کیا ملنا ہے، بس چھوڑیں اس کو اسکپ کریں، کسی اور چینل پہ چلے جائیں. لیکن اگر میں یہاں پر آپ آئیں گے، آپ اپوزیشن کو بھی دعوت دیں گے، حکومت کو بھی دعوت دیں گے، ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہوگی تو پھر لوگ دیکھ سکیں گے. ایکول ریپرزنٹیشن آپ کمپٹیشن میں بھی آئیں گے. اگر وہ نہیں ہوگی تو آپ کمپٹیشن میں بھی نہیں ہوں گے، پھر لوگ پرائیویٹ چینلز دیکھیں گے، بولیں گے اس چینل کو دیکھیں جس میں تقریباً ایکول ریپرزنٹیشن بھی ہو اور ایک بیلنس چیز ہو. تو لوگ آج کل بڑے دیکھیں، لوگوں کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، آپ کے پاس 50-60 چینل ہیں، لوگوں نے اس میں سے پک اینڈ چوز کرنا ہے کہ میں نے اس 4-5 جو ہے فوکس کرنا ہے، باقی وہ کیوں. تو یہ چیزیں جو ہیں، اس چیزوں کو جو ہے ہمیں ہیلدی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ایک پازیٹیو تنقید بھی ہونی چاہیے، اس کی اصلاح بھی حکومت کو ہے کہ وہ کرنی چاہیے. تو اب سمجھتا ہوں کہ جس طرح انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی، اور ماضی میں ہم 3.5 سال اکٹھے رہے اپوزیشن میں بھی، جس طریقے سے ہم نے میڈیا کے لیے آواز اٹھائی، اب امپلیمنٹیشن کا ٹائم ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں. اور میں امید کرتا ہوں کہ منسٹر صاحبہ جو ہیں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے جو کہ ہم نے وعدے کیے تھے میڈیا کی آزادی کے لیے، میڈیا کے دوستوں کے ساتھ. آج امپلیمنٹیشن کا ٹائم ہے. ایک اور چیز بھی ہے فیصل کریم کنڈی صاحب، وزیر اطلاع صاحبہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو صحافیوں کے جو کو ہراساں کرنا یا ان کے گھروں کا گھیراؤ کرنا، اس کو جو ہے وہ حکومت یقینی بنائے گی کہ ایسا کوئی اقدام نہ لیا جائے، ان کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں صحافی، جس طرح آپ نے بتایا کہ پہلے بھی نکالے جاتے رہے ہیں اور جو کسی کے خلاف بات کرتا تھا تو اس چینل پہ نہیں ہوتا تھا، اب صحافیوں کو تحفظ کو کس انداز میں یقینی بنایا جائے گا؟ کوئی اس حوالے سے بھی لاہی عمل حکومت پیش کرے گی؟ دیکھیں، میں نے پہلے اس چیز کو تھوڑا سا ٹچ کیا، جس طریقے سے میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ کچھ اسلام آباد میں اینکرز کے گھر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو کہا گیا کہ آپ ان کے گھروں کے باہر جا کر احتجاج کریں یا جائیں. دیکھیں، میں پولیٹکس میں ہوں، میں پولیٹکس کرتا ہوں، میرے پولیٹیکل رائیولز بھی ہوں گے، لیکن دیکھیں ہمیں تو درس پی ٹی آئی لوگوں نے کہا کہ جی فلاں جو ہے خاتون جو ہے وہ پولیٹکس میں نہیں ہے، آپ اس کا جو ہے آپ اس کو پولیٹکس میں نہ گھسیٹیں. آپ اگر سپوز فار ایگزامپل میرے گھر کے باہر احتجاج کریں گے تو ہمارے بچے بھی ہوں گے، میری فیملی بھی ہوگی. آپ کریں تو ٹھیک ہے، ہم کریں تو غلط ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ چیزیں آپ دیکھیں، میں نے اگر کوئی چیز کرنی ہے، میں نے اگر آپ یہ کام کریں گے تو ریٹرن میں پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو. آپ معاشرے میں نفرتیں نہ پھیلائیں، آپ معاشرے میں برداشت قائم کریں. آپ بڑے ہمیں اسلام کی ترغیب دیتے ہیں،
مدینے کی ریاست کی باتیں کرتے ہیں. آج رمضان کا مہینہ تو بتائیں کہ لوگوں میں کتنا تحمل ہے, برداشت, اسلام نے ہمیں کتنے برداشت کی درس دی ہے. تو یہ لوگوں کو بتائیں, یہ نہ کہیں کہ جی آج فلاں اینکر نے پی ٹی وی میں نے یا فار ایگزامپل کسی اور چینل نے آپ کا کہیں کہ جی انہوں نے آج پروگرام ہمارے خلاف کیا, آج افطاری کے بعد آپ سب جو ہیں ادھر جمع ہو جائیں اور 50-100 لوگ اور ان کے خلاف دیکھیں. یہ چیز نہیں ہے, برداشت کرنا چاہیے, تنقید بھی برداشت کریں. اور حکومت میں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی چیزیں آپ نے حکومت گزاری ہے, لوگ تنقید ہماری جماعتوں بھی کرتے ہیں, باقی جماعتوں بھی کرتے ہیں, تنقید تو ہوگی. اگر آپ پالیٹکس میں ہوں گے تنقید تو آپ برداشت کریں گے پھر. ٹھیک, بالکل ٹھیک. آپ دونوں کی اجازت سے میں تھوڑا سا پروگرام کو آگے لے کے چلوں گی اور ہم رخ کریں گے اب افغانستان کا, جہاں پر کابل میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جب لڑکوں کے اسکول کے باہر جو ہے وہ 2 خودکش دھماکے ہوئے, جن میں جو ارلی اطلاعات آئیں اس میں یہ تھا کہ 6 لوگوں کی ہلاکت رپورٹ ہوئی ہے اور 11 یا 12 کے قریب زخمی ہیں. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہلاک شدگان ہیں ان میں بھی اضافے کا امکان ہے اور جو زخمی ہیں ان میں بھی اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر فرزانہ علی صاحبہ, سینئر صحافی ہیں. بہت شکریہ فرزانہ صاحبہ, آپ نے جوائن کیا. مہربانی جی. فرزانہ صاحبہ, یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں ہر کچھ عرصے کے بعد جو ہے اس طرح کا افسوسناک واقعہ پیش آ جاتا ہے جس میں لوگوں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں, بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوتے ہیں. ان سارے واقعات کو آپ اگر کڑیاں ملاتی ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے, ایسے واقعات کیوں ہو رہے تسلسل کے ساتھ؟ دیکھیں, جو نشانہ ابھی تازہ ترین واقعے میں بنایا گیا ہے وہ ایک مخصوص علاقے میں ایک مخصوص کمیونٹی کو بنایا گیا ہے. جی. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. کہ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ ماہ پہلے گرل اسکول پر بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا, پھر اسی طرح مسجد میں بھی ہوا تھا. مختلف واقعات تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں جس میں کہ ہزارہ کمیونٹی کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور انہی کے اسکول ہوتے ہیں, انہی کے مدرسے ہوتے ہیں, انہی کے مسجدیں ہوتی ہیں. اور اس میں اب تک جو پچھلا اگر ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں تو داعش نے اس کی ذمہ داریاں جو ہے وہ قبول کی ہیں. اگرچہ جو لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے اس کی ذمہ داری اب تک میرے علم میں نہیں ہے کہ کس نے قبول کی ہے, لیکن جو اس سلسلے میں علاقہ فرزانہ ہے صاحبہ اور جس طرح کا میں نے آپ کو بتایا. جی, اس سلسلے میں دولت اسلامیہ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, ان کا اس میں ملوث ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ جی بالکل, جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے جتنے واقعات ہوئے ہیں انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کی ہے, اور اسی ذمہ داری کی بنیاد پر اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس واقعے میں بھی داعش ملوث ہے. ظاہر ہے وہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے, اگر آپ ایون کے پشاور میں ہونے والے مسجد پر دھماکے کی صورتحال دیکھیں جو اہل تشیع کی مسجد پر کی گئی تھی, اس کی بھی ذمہ داری داعش نے ہی قبول کی تھی. تو اوورآل یہ ایک تسلسل نظر آتا ہے کہ ایک ہی کمیونٹی کو بار بار نشانہ بنایا جاتا ہے, چاہے وہ مسجدوں میں ہوں, امام بارگاہوں میں ہوں, یا پھر اسکولوں میں ہوں, مدرسوں میں ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اسکول کے ساتھ ہی ایک ٹیوشن سینٹر تھا جس میں کہ یونیورسٹی کے طلباء انگلش لینگویج مختلف سیکھنے کے لیے لینگویجز سیکھنے کے لیے آتے تھے, تو اس پہ بھی دستی بم سے حملہ کیا گیا. لیکن اوورآل جو اب تک کی صورتحال ہے اس میں لگ یہی رہا ہے کہ ایک مخصوص کمیونٹی کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے, اور اس کے تانے بانے یقیناً داعش سے ہی ملتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اوورآل اگر ہم افغانستان کی صورتحال دیکھیں 15 اگست کے بعد, تو آپ کو کبھی تو ایک دم سے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ نظر آتا ہے, اور ظاہر ہے دہشت گردی کے 15 اگست کے بعد جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے وہ داعش ملوث پائی گئی ہے, اور اس میں ایک ہی فرقے کو یا پھر ان کے فرقے پر تنقید کرنے والوں کو نشانہ بناتا ہوئے دیکھا گیا ہے. ٹھیک ہے فیصل کریم کنڈی صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں تسلسل کے ساتھ اس طرح کے افسوسناک واقعات پیش آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے واقعات سے نمٹنے کے لیے وہاں کی حکومت کا مستحکم ہونا, اندرونی استحکام ہونا اور عالمی برادری کو اس کو تسلیم کیا جانا کس قدر ضروری ہے؟ دیکھیں, افغانستان عرصے سے ایک جہاں پر جب نیٹو فورسز تھی, انٹرنیشنل فورسز تھی, اس وقت بھی بہت کم امن آیا, اور پھر ان کو یہاں سے جا کے دوبارہ اس ملک کو چھوڑنا پڑا, اور وقتاً فوقتاً جو ہے یہ چیز ہوتی. اور پاکستان کا جو ہے وہ افغانستان کے استحکام کے ساتھ بہت امپورٹنٹ گہرا تعلق ہے. دیکھیں, آپ دیکھیں افغانستان میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کا ریئیکشن پاکستان پہ آتا ہے. ریسنٹلی پاکستان میں جیسے فرزانہ صاحبہ نے کہا کہ پشاور میں جو ہوا, بلاسٹ ہوا اہل تشیع کی مسجد میں, اور بہت سی ہلاکتیں ہوئیں. اس طرح اگر آپ دیکھیں افغانستان میں بھی جو ہوتا ہے, اور خاص کمیونٹی کو یا اہل تشیع کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے یا ہزارہ کمیونٹی کو. آپ نے کوئٹہ میں دیکھا کہ وہاں پر بھی ہزارہ کمیونٹی ٹارگیٹ ہوتی رہی, وقتاً فوقتاً ٹارگیٹ ہوتی رہی ہے. افغانستان میں یہ چیز ہے. پھر آپ پشاور کو دیکھیں تو ایک کڑیاں آپس میں ملتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ کی بات وہ بھی جائز ہے, لیکن پاکستان اور افغانستان کے
جو حکومت ہے اور ان کے جو ادارے ہیں ان سب کو مل بیٹھ کر، سیکیورٹی ادارے جو ہیں، بیٹھ کر اس چیز کا حل ڈھونڈنا پڑے گا. ہمیں بیٹھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. ہمیں ان کو یہ باور کرانا پڑے گا اور ان کو بھی یہ ہمیں گارنٹی دینی پڑے گی کہ ہماری جو زمین ہے وہ ہمارے ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. کیونکہ اگر خدا نخواستہ میں پروموٹ کروں گا، کسی کے خلاف اپنی زمین استعمال کرنے دوں گا، تو وہ بھی ڈیفینیٹلی وہ کریں گے. اور اگر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے جو روٹس ہیں افغانستان میں پچھلے، اس میں کافی زیادہ وہاں پر گہرے ہو گئے تھے. اس چیز کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری فورن پالیسی، ہماری حکومت کا، اور ہمیں فوکس کرنا پڑے گا افغان جو ہے اس کو، پولیٹکس کو، افغان ریجن کو. کیونکہ پاکستان کی پولیٹکس کا افغان کی پولیٹکس کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ بہت ایک امپورٹنٹ رول ہے. بالکل. اور یہ بہت امپورٹنٹ، میں دیکھ رہا تھا آج غالباً منسٹر آف جو ہے اسٹیٹ فارن افیئر کی، ان کی پہلی میٹنگ کی ہمارے جو پاکستان افغانستان کے جو انچارج کے ہیں یا جو بھی وہ ہے، ان کے ساتھ صادق خان کے ساتھ ان کی پہلی بریفنگ اور ملاقات ہوئی. سفیر نہیں ہے وہ، ایک نمائندہ خصوصی ہیں. صادق خان سفیر رہے ہیں افغانستان میں، بہت انہوں نے ایک امپورٹنٹ رول وہاں پر پلے کیا. اس کے ساتھ ہوئی. اور یہ ہمارے جو ہے، جیسے میں نے کہا، ہمیں پہلے سٹیپ میں ہی پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں دیکھنا پڑے گا، تعلقات کو استوار کرنا. کیونکہ افغانستان کے ساتھ ہم زیادہ، ہماری دوریاں، تو ہمیں پہلے افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا فوکس کرنا پڑے گا. امید ہے کہ ہم سب مل کر جو ہے بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے. ہمایوں خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. فرزانہ علی صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے تجزیے سے آگاہ کیا. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اپنا رکھیے گا خیال. اللہ نگہبان.